वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूसा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है। उम्मीद है, मेरी दुआ है कि आप लोग सब भी खैर खैरियत से होंगे। चलिए जी, हम देख लेते हैं अगर हमें नायला और अफशा जो हैं वो ज्वाइन कर लें, सो दैट वी कैन स्टार्ट। आपको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी, रूसा? जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? मुझे आवाज़ का बता दीजिए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हैं काफ़ी लोग परेशान हैं कराची में। बस वही बात है कि दुआएं हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, मुश्किलात को आसान फरमाए। काफ़ी जो हैं रिलेटिव्स वगैरह काफ़ी परेशान भी हैं ना कुछ इलाकों में। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और जो जो जिनका नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उनकी बेहतरीन तलाफ़ी फ़रमाए, आमीन। चलिए जी, ठीक है, हम शुरू कर लेते हैं फिर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा थब्बितना बिला इलाहा इल्लल्लाह इंदल मौत, आमीन। النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. अच्छा, इससे पहले मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं, एक बात बस आप लोग को ये कहना चाहूँगी कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सेशन को स्मूथली गुजार लें। अगर बीच में हो सकता है क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि इंटरनेट के सिग्नल्स कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, और इन केस अगर लाइट चली गई तो फिर ये कि बीच में जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा आप लोग परेशान ना हो जाएं, इसलिए आप लोग को पहले बता दूँ। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, वालेकुम अस्सलाम अनीला, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम अमरीन। चलिए जी, हमने अपना लास्ट सेशन जो है वो कहाँ कंप्लीट किया था? मुझे बताइए, मेरे जो रेगुलर लिसनर्स हैं उनमें से कोई? वालेकुम अस्सलाम नायला, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी होती है आप सबको यहाँ देखकर, किस तरह रेगुलरली आप लोग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे इस वक्त में बरकत दे और हमारी तरफ से इसे कबूल फरमाए, आमीन। जी, हमने लास्ट सेशन अपना कहाँ कंप्लीट किया था? किसी को याद है कुछ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिटर्न फ्रॉम ताइफ, बारकल्लाहु फ़ीक रूसा। जी, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र ताइफ को देखा था, और थोड़ा सा रिकैप हम कर लेते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं, इनकी हिजरत से पहले पहले। अब हम हिजरत के क्लोज़ जो हैं वो पहुंचते जा रहे हैं। इसमें हमने देखा था लास्ट सेशन में शेब अबी तालिब में किस तरह मुसलमानों ने जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में 3 साल गुजारे थे, और शेब अबी तालिब से जब 3 साल के बाद मुसलमान निकले, उसके बाद जब सिचुएशन थोड़ी बहुत अंडर कंट्रोल हो रही थी, तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बड़े गमों का सामना करना पड़ा। एक हज़रत अबू तालिब का इंतकाल, और एक उनकी बीवी, बहुत मोहब्बत जिनसे थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ। और इसके बाद जो मुशरिकीन अरब थे उनके हाथ कुछ खुल गए थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा दस्तराजी शुरू कर दी। इस सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ का इरादा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ गए, और फिर हमने पूरे सफ़र को जो है वो जो देखा था।
معراج کا واقعہ آج ہوگا. جی انشاءاللہ انیلا معراج کا واقعہ آج ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹر وتھ حضرت جبرائیل اینڈ دا جنس. یس بارک اللہ فیک عروسہ. بالکل یہ پوائنٹ میرے ذہن سے نکل گیا تھا طائف کے سفر سے واپسی میں. ٹھیک ہے. جنوں کا اسلام قبول کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ واپسی. بارک اللہ فیک. الحمدللہ الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل آئے اور پہاڑوں کا فرشتہ ان کے ساتھ تھا، اور ان کی طرف سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی کہ اگر آپ کہیں تو ابھی طائف والوں کو ان کے کیے کی سزا دے دی جائے اور انہیں پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمائے کہ نہیں، ان کو بھی موقع دیا جائے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں سے مسلمان لوگ نکلیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سے واپسی کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ جو ہے وہ ابو لہب کی باری تھی پناہ دینے کی. لیکن ابو لہب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں اور اسے پتہ چلا کہ ان کی بخشش نہیں ہوئی، تو اس نے کہا کہ بس اب تو میں پھر دشمنی ہی کروں گا، اور اس نے پناہ نہیں دی تھی. اور کس طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں کی پناہ میں مکہ واپس آئے. مطعم بن عدی نے مکہ آ کر اعلان کر دیا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اور قریش نے اس کی پناہ کو منظور بھی کر لیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ مشرکین ظاہر ہے انہیں چین سے تو نہیں بیٹھنا تھا. کیا ہوا کہ ایک بار مشرکین مسجد حرام میں جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب ہم کیا کریں. مشورے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میسنجر کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ ذرا ہمارے پاس آئیے، قوم کے اشراف جو ہیں، قوم کے رئیس لوگ، قوم کے سردار آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ حریص ہوتے تھے. جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ سردار مجھے بلا رہے ہیں تو آپ نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ ہدایت پر آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے ان کی ہدایت کے پیچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید ہوئی کہ وہ اسلام لے آئیں گے. آپ جلدی سے ان کے پاس تشریف لے آئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو سرداران نے کہا کہ اچھا چلیں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جتنے پیغمبر پہلے آئے ہیں ان سب کے پاس تو نشانیاں تھیں. حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی تھی، ان کے پاس ید بیضا تھا، اسی طرح سے صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی نکلی تھی، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا، آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں. اور اس بات پر بھی انہوں نے اسٹاپ نہیں کیے مشرکین مکہ، بلکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نشانیاں بھی بتائیں کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، یا آپ اس علاقے میں جہاں ابھی ہم ہیں یہاں پر نہر جاری کر دیں، یا ہمارے وہ بزرگ، وہ آباء و اجداد جو مر چکے ہیں، آپ انہیں زندہ کر کے لے آئیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ جو یہ طلب کر رہے ہیں انہیں دکھا دیا جائے، کیونکہ اس طرح سے امید ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. لیکن اس موقع پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی گئی کہ آپ ان دو آپشنز میں سے ایک کو چن لیں. ایک آپشن یہ کہ یہ لوگ جو بھی نشانیاں مانگ رہے ہیں انہیں دکھا دی جائیں گی، لیکن پھر اگر اس کے بعد یہ نہیں مانے تو انہیں عذاب دیا جائے گا، اور ایسا عذاب جیسا دنیا میں پھر کسی کو نہیں دیا گیا. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا جائے اور ابھی انہیں ان کے مطلوبہ معجزے نہ دکھائے جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ تجربہ تھا، آپ جانتے تھے، صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ انہوں نے بھی مطالبہ کیا. ٹھیک ہے، اونٹنی کا مطالبہ صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، جس پر جب انہیں یہ معجزہ دکھا دیا گیا اس کے بعد بھی وہ قوم نہیں مانی تو اسے کس طرح سے تباہ کر دیا گیا. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کو ہی کھلا رکھا جائے.
مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نشانی کو دکھانے پر قادر نہیں ہیں، تو وہ یہ جان گئے کہ آپ کو خاموش کرنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ آپ سے نشانی مانگی جائے، اور اس طرح سے باقی لوگوں کو بھی یہ یقین دلایا جا سکے گا کہ آپ رسول نہیں ہیں، بلکہ نعوذ باللہ آپ کوئی جادوگر ہیں، یا صرف یہ آپ کی بلا وجہ کی ایسے ہی باتیں ہیں۔ چنانچہ اب ایک قدم اور آگے بڑھے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ چلیں آپ ایسا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، کوئی بھی نشانی ہمیں دکھا دیں۔ کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ آپ کوئی بھی نشانی نہیں دکھا سکتے، اور وہ جان گئے تھے کہ اس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کر دیں گے اور لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی نشانی دکھا دیں جس سے ہم یہ جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا رب انہیں کوئی بھی نشانی دکھا دی جائے، اور یہی وہ موقع تھا جس موقع پر شق القمر کا واقعہ ہوا۔ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر چلا گیا اور ایک ٹکڑا اس سے تھوڑا سا نیچے تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ان کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ رہنا، یعنی دیکھو گواہ رہنا کہ میں نے یہ نشانی دکھا دی ہے، اور اب تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت قریش جتنے لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کھلم کھلا یہ واضح نشانی وہاں دیکھی، اور آتا ہے کہ کافی دیر تک کے لیے دیکھی۔ چنانچہ وہ بہت حیران ہوئے، حیران پریشان ہو گئے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور بالکل کہتے ہیں نا کہ بوکھلا گئے کہ یہ کیا ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے اور کہنے لگے کہ یہ تو اس کا جادو ہے، ہم پر محمد نے جادو کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر ایک آدمی تھا جو تھوڑی بہت حکمت رکھتا تھا، وزڈم کا مالک تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو یہ سارے لوگوں پر تو نہیں کر سکتا، چنانچہ ایسا کرو کہ کچھ مسافروں کا انتظار کرو، اور جب یہ مسافر آئیں تو ہم ان سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ اب یہی ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب ایک قافلہ آیا مسافروں کا، تو انہوں نے پوچھا کہ دیکھو کیا تم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، یا تم نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے؟ اس پر مسافروں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے۔ لیکن قریش اور ان مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اب دیکھیے میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو ریسنٹلی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کچھ عرب کنٹریز کی طرف سے، ظاہر ہے جن پر ظاہر ہے، میں ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ شاید غمزدہ ہو جاتا ہے، رائٹ؟ اسرائیل کو لے کر بھی کچھ ایسے کمٹمنٹس ہوئے ہیں، کچھ ایسے معاہدے ہوئے ہیں جن پر ہم جیسے مسلمان ہمارا دل بہت غمزدہ ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل کی طرف سے کیا رویہ ہے۔ لیکن اور ہم کیا جانتے ہیں، شاید میرے خیال میں تمام پولیٹیشنز اور جو بھی اس طرح کے عہدے پر ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح سے کمٹمنٹس اسرائیل کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت صرف یہ سوچ رہی تھی کہ یہی عربز ہیں، انہی کی وہ پچھلی جنریشنز تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں، تو کس طرح سے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہوگا کہ نشانیوں کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام اترتے تھے، اور یہ لوگ وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کا کئی عرصہ گزارا، لیکن کس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہوگا کہ آپ کے لاکھ چاہنے سمجھانے کے باوجود، نشانیاں دکھانے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ اپنی خواہشات کے پیچھے ہی پڑے رہے۔ اور غالباً آپ دیکھیے کہ جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شق القمر کا واقعہ تھا یہ ایک طرح سے اسرا اور معراج کے واقعے کی تمہید تھا، یعنی ایک طرح سے جب یہ لوگ کھلی آنکھوں سے چاند کو پھٹا ہوا دیکھ لیں گے تو اس کے بعد جب اسرا اور معراج کا واقعہ ہوگا اور اس کی حقیقت کو ان کے سامنے لایا جائے گا تو شاید ان کے ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ اب دیکھیے اس طرح کے معجزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بہت سارے ملتے ہیں، ظاہر ہے جن میں سے ہر ایک کو تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتی وقت کی کمی کے باعث، لیکن ایک دفعہ
ایک معجزہ میں ضرور بتاؤں گی کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ مجھے یہ کیسے یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرتا ہوں، کھجور کے خوشے کو میں اپنے پاس بلاتا ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کا جو گچھا سا تھا اس کو اپنے پاس بلایا تو وہ آ گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس جانے کا حکم دیا تو وہ واپس بھی چلا گیا، جس پر آتا ہے کہ وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے آئی ایم شیور کہ آپ میں سے بہت سے لوگ بھی اس طرح کے بہت سے معجزات کو جانتے ہوں گے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کنکریوں کی تسبیح بھی سنائی تھی۔ اور پھر اسی طرح سے کھجور کے درخت کا رونا، جو ہم سب جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے اس کھجور کے درخت کے پاس سے تو وہ بچوں کی طرح رونے لگا، جس کی آواز کو صحابہ کرام نے بھی سنا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اسے سہلایا تو وہ چپ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کے معجزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بہت سے ملتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ اس طرح کے ہٹ دھرم تھے، اس طرح کی ایک اندھی تقلید میں، اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں ملوث تھے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس شق القمر کے واقعے کے بعد ہوتا ہے اسراء اور معراج کا واقعہ، اور اب دیکھیے یہ تمام واقعات جو ہیں یہ اب ہجرت کے قریب قریب جو ہیں ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آئی تھنک آپ دیکھیے اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو بیعت عقبہ کا بھی ذکر ہم پڑھیں گے، تو وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 11ویں اور 12ویں سال میں ہوا تھا۔ تو یہ جو واقعات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 9ویں اور 10ویں سال کے قریب قریب کے واقعات ہیں کہ شق القمر کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کے واقعے سے نوازا۔ مختلف احادیث کی کلیکشن ہے جن سے ہمیں یہ بہت سے انسیڈنٹس کا پتہ بھی چلتا ہے جو اس معراج کے دوران بھی ہوئے۔ تو بہرحال پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ اسراء اور معراج کا واقعہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی بہت سی احادیث اس واقعے کے بارے میں آتی ہیں، اسراء اور معراج کے واقعے کے بارے میں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے، اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کا سفر، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس کی طرف جانا ہے، اور معراج کا مطلب ہوتا ہے بلندی کی طرف جانا، اور معراج سے مراد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر ہے جو آپ نے 7 آسمانوں کا کیا، جس دوران آپ کو جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ اور معراج کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ نجم کی جو 7ویں آیت سے لے کر فرام 7th ٹل 18th آیت جو ہے اس میں اس معراج کا واقعہ جو ہے یہ مذکور ہے۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اس واقعے کے بارے میں آپ کو ڈفرینٹ کال ملیں گے، ڈفرینٹ ڈیٹس ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ وعلیکم السلام نسرین خان۔ اسراء اور معراج کے وقت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ہوئی اس سال یہ واقعہ پیش آیا، کچھ کہتے ہیں کہ نبوت کے 5ویں سال میں، کچھ کہتے ہیں نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو، اور اسی طرح سے ایک قول یہ بھی ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 17 رمضان المبارک میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ محرم کے دوران، کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ نبوت کے 13ویں سال 17 ربیع الاول میں یہ واقعہ ہوا۔ بہرحال جب بھی یہ واقعہ ہوا، مین چیز ہم سب کے لیے کیا ہے کہ یہ لیسن ہم لیں اس واقعے میں آخر ہوا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نشانیاں دکھائی گئی۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس واقعے کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر تشریف لائے، اور یہ براق کیا تھا؟ یہ گدھے سے بڑا اور آتا ہے کہ خچر سے چھوٹا ایک تھوڑا جانور تھا جو کہ بہت ہیوج قسم کا تھا۔ اپنا کھر یعنی اپنا پیر ایک قدم جب اٹھاتا تھا تو اس کا دوسرا قدم اپنی نگاہ کے آخری مقام پر ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل براق کو لے کر آئے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔
حضرت جبرائیل جب اس براق کو لے کر آئے تو آپ نے اپنی انگلی سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا اور اس پتھر میں سوراخ ہو گیا، اور یہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو باندھا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور پر یعنی براق پر سوار ہونے لگے تو آتا ہے، روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ براق جو ہے یہ تھوڑا سا مطلب کیا کہہ سکتے ہیں آپ، الورڈس میں کیا یوز کروں، شوخی کرنے لگا، جیسے کہ ہم نارمل لینگویج میں کہتے ہیں نا کہ جانور بدک رہا ہے، رائٹ، بدکنے لگا، تو براق جو ہے یہ شوخی کرنے لگا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے تھوڑا سا اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شوخی کر رہے ہو۔ اور جس وقت براق نے یہ سنا تو اس وقت براق کو پسینے آنے لگے۔ لہٰذا خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ جتنے بھی پیغمبر و انبیاء تھے ان سب کی امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی لیے آپ کا ایک لقب کیا آتا ہے؟ سید الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 برتن لائے گئے، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شہد تھا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا پر لے جایا گیا، پہلے آسمان پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، اور آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ میں بتا دیتی ہوں تاکہ پھر آپ لوگ یہ جان جائیں کہ ہر آسمان پر یہی پروسیس ریپیٹ ہوا۔ کیا پروسیس؟ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر بھی لے جایا گیا تو پوچھا گیا کہ کون آئے ہیں، تو بتایا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو جبرائیل نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا خود آئے ہیں یا بلوائے گئے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ بلوائے گئے ہیں، اور اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ اور یہ سلسلہ جو ہے ہر آسمان پر یہی ہوا کہ پہلے اس طرح سے پوچھ گچھ ہوئی اور اس کے بعد پھر آسمان کا دروازہ کھولا جاتا تھا۔ تو لہٰذا جب پہلے آسمان پر گئے تو یہی سب کچھ ہوا، پوچھا گیا اور پھر پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ پہلے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم سے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا تو سلام کا جواب دیا گیا، مرحبا کہا۔ حضرت آدم نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کے رائٹ ہینڈ پر کچھ لوگ تھے، جب حضرت آدم انہیں دیکھتے تو مسکراتے تھے، اور اسی طرح سے آپ کے لیفٹ سائڈ پر بھی کچھ لوگ تھے، جب انہیں دیکھتے تو روتے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا گیا کہ آپ کے جو رائٹ سائڈ پر ہیں وہ نیک لوگ ہیں، وہ حضرت آدم کی نیک اولاد ہے جسے دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں اور اس لیے مسکراتے ہیں، اور اسی طرح سے جو لیفٹ سائڈ پر ہیں وہ ان کی بدبخت اولاد ہے جسے دیکھ کر حضرت آدم افسردہ ہو جاتے ہیں اور اس لیے روتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور اسی طرح سے وہاں کا دروازہ کھلا۔ دوسرے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بھی سلام کیا گیا، ان دونوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے۔ تیسرے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اسی طرح سے سلام جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ چوتھے آسمان پر گئے۔ چوتھے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اور اب دیکھیے حضرت ادریس علیہ السلام کی سٹوری بھی اتنی انٹرسٹنگ ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا کبھی ہم مل کر جب سٹوریز آف پروفٹس کریں گے تو اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کی سٹوری کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن میں صرف یہ بتاتی چلوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ڈیتھ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ادریس کی روح کو
چوتھے آسمان پر ہی قبض کیا گیا تھا. ان کی روح کو جو نکالا گیا تھا تو وہ چوتھے آسمان پر. اور یہاں پر آپ دیکھیے ہمیں پتہ بھی یہی چلتا ہے کہ چوتھے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. پھر پانچویں آسمان پر گئے، وہاں پر ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی. اس کے بعد چھٹے آسمان پر گئے تو وہاں ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، سلام کا جواب دیا گیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو جب پوچھا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد آیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ مسلمانوں سے پہلے جو قوم تھی بنی اسرائیل کی، بنی اسرائیل واز دا چوزن نیشن. اب ہم مسلمان ہیں، ہم سے پہلے بنی اسرائیل اللہ کی چوزن نیشن تھی، اس کی ذمہ داری تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت فضیلت عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی اس نعمت کا صحیح شکر ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ نعمت ان سے لے کر پھر بنی اسماعیل کو دے دی گئی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر گئے، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت ابراہیم اپنی کمر کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے بیت المعمور، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ایک اور فرشتوں کا، جس طرح سے کعبہ ہے جہاں پہ فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، اور اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ ایک بار میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، یا کچھ روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں. تو بہرحال جس طریقے سے بھی فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر جب وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ان فرشتوں کی باری قیامت تک واپس نہیں آئے گی. یعنی اتنی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی، ایک باری میں 70,000 فرشتے وہاں داخل ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کے آنے کی باری نہیں آتی. ساتویں آسمان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. سبحان اللہ. اور یہ وہ موقع ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو صرف ایک بار اصلی حالت میں نہیں دیکھا تھا، کئی موقعوں پر دیکھا تھا، جس میں سے ایک موقع وہ تھا جب غار حرا میں حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے. دوسرا موقع وہ تھا جب وحی بند ہو گئی تھی، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، تو اس وقت بھی ان کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا. اور اسی طرح سے آتا ہے سدرۃ المنتہا کے مقام پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خود بتاتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، حضرت جبرائیل کے 600 پر تھے، 600 ونگز تھے، اور ان پروں سے یاقوت اور ہیرے اور موتی جھڑ رہے تھے. سبحان اللہ. ذرا سوچئے. اور اسی طرح سے ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو اس طرح سے دیکھا کہ گویا حضرت جبرائیل نے باریک ریشم کا لباس پہنا ہوا تھا، اور ان کے پاؤں موتیوں کی طرح تھے، اس طرح سے جیسے کہ سبزے کے اوپر بارش کے قطرے ہوں، یعنی کہ بہت زیادہ خوبصورت. اور اسی طرح سے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل بہت زیادہ قوت والے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے ذو قوت متین، بہت زیادہ قوت اور طاقت والے. ابھی آپ دیکھیے، ہم نے دیکھا نا کہ جب براق کو باندھنا تھا تو حضرت جبرائیل نے صرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور اس پتھر میں سوراخ ہو گیا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ جو تھے وہ پانی کی تلاش میں تھے، حضرت اسماعیل رو رہے تھے، تو اس وقت بھی یہی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنی ایڑی رکھی تھی اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. اسی طرح سے آپ دیکھیے قوم لوط کی تباہی جو ہوئی تھی، اس وقت بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے کونے پر اس پوری بستی کو اٹھا لیا تھا اور پورا اوپر تک لے کر گئے اور وہاں سے اسے نیچے پھینک دیا. اتنی زیادہ قوت والے فرشتے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کا ڈر
اللہ کی خشیت ان پر طاری ہوتی ہے تو دب جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی خشیت سے جبرائیل علیہ السلام اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے کہ بوسیدہ پالان، بوسیدہ ٹاٹ، یعنی کہ بالکل جو ہے پرانا سا کپڑا، بالکل پرانا جس کے روئیں نکل رہے ہوں، اس طرح کے کپڑا ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل جھک جاتے ہیں، حالانکہ سب فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ کے مقرب ترین فرشتوں میں آتے ہیں حضرت جبرائیل، لیکن اس کے باوجود اللہ کی خشیت جب طاری ہوتی ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے۔ تو ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، اور یہ وہ مقام تھا کہ جس کے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیری کا درخت تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ بیری کا درخت سے مراد یہ ہمارے جو دنیا میں بیری کے درخت ہیں، ناٹ ایگزیکٹلی لائک دیٹ، ٹھیک ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جیسے کہ ہم انسان ہیں نا، تو ہم اس طرح کی مثالوں سے زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، تو اس لیے ایک طرح سے ریلیٹ کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک بیری کا درخت تھا جس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں کی طرح تھے۔ اس درخت پر جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو سونے کے پتنگے چھا گئے، اور اللہ کے حکم میں سے جو کچھ چھانا تھا وہ چھا گیا، اور پھر یہ سدرۃ المنتہا تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان نہیں کر سکتی، سبحان اللہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قریب لے جایا گیا، اتنے قریب پھر ایک پردہ حائل ہو گیا، لیکن اس سے آگے پھر کوئی بھی نہیں جا سکا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس ایک لمٹ سے آگے نہیں گئے کہ اگر اس سے آگے گئے تو ان کے پر جل جاتے۔ اور اب دیکھیے کہ یہ جو سدرۃ المنتہا میں منتہا کا لفظ آتا ہے نا، میں تھوڑا سا تفسیر کو ریلیٹ کر دیتی ہوں۔ ایکچولی میں تفسیر کی کلاسز جہاں لے رہی ہوں وہاں پہ بھی آج ریسنٹلی جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کی ہی ہم نے تفسیر کی ہے، تو ظاہر ہے جب ایک چیز میرے پاس اگر ہے، مجھے کوئی نالج، تو میرا دل ہے کہ میں آپ لوگ سے بھی اسے شیئر کروں۔ منتہا کا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں نا انتہا، دی اینڈ، ٹھیک ہے نا، ایکسٹریم، یعنی یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس سے آگے پھر نہ انسان کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اعمال بھی جو ہیں ہمارے ڈیڈز، وہ بھی یہ جو منتہا ہے صرف اس مقام تک جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اعمال لے لیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی اس سے آگے پھر کوئی مخلوق اور کوئی چیز بھی نہیں جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا قریب کیا جا سکتا تھا اتنا قریب کیا گیا اللہ کے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی، جو کچھ بھی وحی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر ایک تحفہ دیا گیا۔ کیا تحفہ دیا گیا تھا؟ کوئی شیئر کرے گا اگر کسی کو یاد ہے؟ معراج کے موقع پر کیا تحفہ دیا گیا؟ اسی موقع پر جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جب قریب کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وحی کی گئی، اور پھر ایک بہترین تحفہ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی امت کو، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ کوئی بھی چیز جو ذہن میں آ رہی ہے اگر آپ لوگوں کو؟ نماز، بارک اللہ فیک عروسہ، بارک اللہ فیک۔ جی، کچھ روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے نائلہ کہ سورہ بقرہ کی جو لاسٹ 2 آیات ہیں وہ بھی اسی موقع پر دی گئی تھی، اور بہترین تحفہ جو کہا جاتا ہے وہ 50 وقت کی نمازیں، ٹھیک ہے، 50 ٹائمز کی نمازیں فرض کی گئی تھیں۔ سوچئے ذرا، ہم میں کتنی استطاعت تھی کہ ہم 50 وقت کی نمازیں پڑھ سکتے؟ آج 5 وقت کی نماز پڑھنا کتنا مشکل ہو گیا ہے ایک مسلمان کے لیے۔ یہاں پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کی واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ جس پر آپ نے بتایا کہ 50 نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور ان سے کچھ کمی کا سوال کیجیے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا؟ اب دیکھیے تو اسکالرز کہتے ہیں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ
تھا نا بنی اسرائیل کا، کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تھا، ان پر عمل نہیں کر پائے تھے، ٹھیک ہے، جھٹلایا تو نہیں تھا، مراد یہ ہے کہ جو بھی اللہ انہیں حکم دیتے تو کیا ہوتا، اس طرح سے عمل نہیں کر پاتے جس طرح اللہ چاہتے تھے، اور پھر اللہ کی انہوں نے موقع موقع پر ناشکری بھی کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تجربے سے یہ بات کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں، آپ جا کے کچھ کمی کا سوال کیجئے۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح پہلے 50 سے 40 ہوئیں، پھر 40 سے 30 ہوئیں، پھر 20، پھر 10، اور پھر 5 نمازیں، الٹیمیٹلی 5 نمازیں ہو گئیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ 5 نمازوں پر بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی آپ جائیے، آپ کی امت اس طرح کی استطاعت نہیں رکھتی۔ لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اس پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر سبحان اللہ، آپ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے یہ اللہ کا، اس کو اگر محسوس کرتے ہوئے آپ سنیں، اور میں جس طرح سے بتا بھی رہی ہوں تو اتنا بڑا یہ انعام ہے اللہ کا۔ کبھی بھی اگر نماز بھاری لگے نا تو یہی سوچ لیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نمازوں کا تحفہ دیا۔ تو اس سے ہمیں اب دیکھیے ایک طرح سے نماز کے مقام کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج شیطان نے اسی کام کو کتنا مشکل کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر اللہ کے حضور جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم بہت بڑا ایک کام سمجھتے ہیں کہ اف، میں نے تو یہ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیے، یا آج میں نے تو اتنی لمبی قرات کر لی نماز میں۔ تھوڑی دیر کھڑا ہونا بھی کتنا مشکل لگتا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ واقعی میں نماز سے مشکل کام لوگ کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیں گے ثواب کی خاطر، اسی طرح سے زکوٰۃ لوگ جو ہے وہ دے دیں گے، مشکل کام کر لیں گے، کسی کی جا کے خدمت کر لیں گے، لیکن نماز پتہ نہیں کیوں آج کتنا مشکل کام کا لگتا ہے۔ موسٹلی مسلمان جو ہیں، اگر آپ دیکھیں، ناٹ آل، میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن جنرلی آج مسلمان کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہو گیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ اور نماز نہ پڑھنے کے لیے بھی اس نے کتنے بہانے تلاش کر لیے کہ اچھا انسان تو پہلے بن جائیں، یا تو اس طرح کے ڈائلاگس کہنا کہ بہت دیکھیں نماز پڑھنے والے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ نماز کا کیا ہی بڑا مقام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام ہم پر یہ کیا ہے کہ ہم پڑھتے تو 5 نمازیں ہیں، لیکن اس میں ثواب 50 نمازوں کا ہے۔ کیونکہ آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تھوڑی دور تشریف لے گئے تو ایک آواز آئی جو اللہ تعالیٰ کی ہی ظاہر، اللہ تعالیٰ نے یہ ندا لگائی کہ میں نے اپنا فرض نافذ کر دیا ہے، اپنے بندوں سے کمی کر دی۔ وہ نمازیں 5 ہیں لیکن ثواب میں 50 ہیں، کیونکہ میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے مختلف احادیث میں سے ہمیں ڈیفرنٹ انسیڈنٹس کا پتہ چلتا ہے کہ معراج کے موقع پر اور کیا کیا ہوئے، لیکن ان کے آرڈر کا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا۔ اور اسی طرح سے تمام کے تمام انسیڈنٹس تو میں ابھی نہیں، ظاہر وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ہم اتنا زیادہ ڈیٹیل میں بات کر سکیں، لیکن کچھ واقعات جو پرسنلی مجھے بھی بہت اچھے لگے اور جو ہمارے ساتھ بھی شیئر کیے گئے تھے، کہ اسی معراج کے سفر کے دوران، اس آسمان کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے جہاں سے آپ کو کچھ خوشبو آئی۔ آپ نے ایک محل دیکھا اور وہاں سے خوشبو آ رہی تھی، تو پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ کس کا محل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فرعون کی بیٹی کی جو ہیئر ڈریسر تھی، حدیث میں لفظ آتا ہے نقاشہ، آئی تھنک یہی لفظ آتا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ فرعون کی بیٹی کی جو ہیئر ڈریسر تھی، جو بیوٹیشن تھی، یہ خوشبو اس کے محل سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہوا کیا تھا کہ یہ بیوٹیشن ایک دفعہ فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی، تو اس کے ہاتھ سے جو کومب تھا، جو کنگا تھا، وہ گر گیا۔ جب وہ گرا تو اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ، جس پر فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کہا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا نام لے رہی ہوں۔ تو اس پر اس کی بیٹی کو ذرا سا غصہ آیا کہ نہیں، میرا اور تمہارا رب جو ہے وہ تو میرا والد ہے، اور تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو اس فرعون کی جو یہ بیٹی کی بیوٹیشن تھی، اس نے کہا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، تمہارا اور میرا رب تمہارا والد نہیں، بلکہ تمہارے والد کا رب بھی اللہ ہے۔ کیونکہ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، کہ
کہ میں بلند رب ہوں۔ جس پر اس کی بیٹی نے کہا کہ اچھا میں اپنے والد کو یہ بات ضرور بتاؤں گی۔ اس بیوٹیشین نے کہا جاؤ بتا دو۔ اب فرعون نے اس بیوٹیشین کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کہتی ہو، تمہارا رب کون ہے، میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ جس پر اس بیوٹیشین نے کہا کہ ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ فرعون نے کہا کہ اچھا، اب ایک بڑی سی آگ کی خندق کھدوائی جائے گی اور اس میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو ایک ایک کر کے ڈال دیا جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ اس نے بڑی سی آگ کی خندق کھدوائی، ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس میں ڈالا گیا۔ آخر میں آتا ہے کہ جب اس بیوٹیشین کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، اس کو جب ڈالنے کی باری آئی تو یہ تھوڑا سا ہچکچائی۔ ظاہر ہے ایک ماں کا دل تھا، ہم سب جو مدرز ہیں وہ سوچ سکتی ہیں، تو وہ تھوڑا سا ہچکچائی۔ تو لیکن اس بچے نے اپنی ماں کو جب ہچکچاتے ہوئے دیکھا تو اس بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ نہیں ماں، کود پڑو، کیونکہ آخرت کا اجر دنیا کے اجر سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس پر وہ بیوٹیشین کہنے لگی فرعون سے کہ اچھا میری ایک ریکویسٹ ہے۔ پوچھا اس نے کہ اچھا بتاؤ کیا؟ کہنے لگی کہ مجھے اور میرے بچوں کو ایک جگہ ہی دفن کرنا، یعنی ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ ہی ڈالنا۔ اور پھر یہی کیا گیا۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب آخری اس کے بورن بیبی کو بھی ڈال دیا گیا جو اس کی گود میں تھا، اس کے بعد اس عورت کو بھی ڈال دیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ وہ بچہ تھا جو آتا ہے نا، کچھ چند بچے تھے جو اپنے بالکل بچپنے میں ہی جنہوں نے بات کی تھی، تو ان میں سے آتا ہے کہ ایک بچہ یہ بھی تھا جس نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ ماں اس آگ میں کود جاؤ، کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی دو بچوں کے بارے میں آتا ہے، ایک وہ بچہ جس نے یوسف علیہ السلام کی شہادت دی تھی، اسی طرح سے جریج نامی ایک شخص تھا، اس کی شہادت بھی ایک بچے نے دی تھی۔ تو بہرحال اس بچے نے بھی اپنی ماں کو کہا کہ نہیں آپ آگ میں کود جاؤ۔ اور پھر اس بیوٹیشین کے لیے جنت میں موتیوں کا ایک گھر ہے، جس گھر کی خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت محسوس کی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ ایسے دکھائے گئے جو آگ کے کوئلے جو تھے نا، کولز، وہ کھا رہے تھے، وہ کھاتے تھے اور وہ کوئلے نکلتے جاتے تھے، پھر وہ کھاتے تھے اور وہ کوئلے ان کے جسم سے نکلتے جاتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے تھے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ دکھائے گئے جو بہت زیادہ موٹے تھے اور جانور انہیں اپنے پیروں کے نیچے کچل رہے تھے۔ ان کے بارے میں بتائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو ربا کے ذریعے سے مال کھاتے تھے، یعنی ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی دکھائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے منہ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے، تو بتایا گیا یہ دنیا کے وہ اسکالرز ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود کو بھول جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تمام اسکالرز کے لیے سوچ کا مقام ہے، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دینا اور خود اس پر عمل نہ کرنا۔ تو گویا بات یہی ہے کہ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں۔ حضرت بلال کے قدموں کی آواز بھی سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہنم کے بھی مشاہدات کرائے گئے۔ ایک قوم پر سے گزرے جن کے ناخنوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ناخن جو تھے وہ کسی قسم کے میٹل کے بنے ہوئے تھے، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ تو جب پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، یعنی آسان الفاظ میں ہم کیا کہیں گے، جو لوگ غیبت کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک شخص بتایا گیا جو خون کی ایک نہر میں تھا، وہ کنارے پر آتا تو فرشتے اس کے سر کو پتھروں سے کچل دیتے، پھر وہ واپس نہر کے بیچ میں چلا جاتا، پھر واپس کنارے پر آنے کی کوشش کرتا، بار بار اس کے ساتھ یہی کیا جاتا۔ پوچھا گیا یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی نمازوں سے غافل تھا۔ استغفر اللہ۔ وہی بات نماز کی آ گئی پھر سے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جہاں نماز کا تحفہ دیا گیا، وہاں معراج کے سفر کے دوران جو حجامہ ہے، کپنگ، اس کی بھی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی۔ آتا ہے کہ فرشتوں کی ہر جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجامہ کی تاکید کی کہ آپ اپنی امت کو بھی اس کا حکم دیں۔
کہ حجامہ یعنی کپنگ کی جو تھیراپی ہے، کپنگ انسان کرائے، بہت زیادہ اس میں شفا ہے اور سنت علاج بھی ہے یہ بہت سی بیماریوں کا۔ اسی طرح سے ایک اور بہت خوبصورت بات، جہاں نمازوں کا تحفہ ملا، اسی طرح سے حجامہ کا تحفہ ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مغفرت کا وعدہ بھی کیا گیا کہ ہر وہ شخص جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور تحفہ دیا گیا اور وہ تھا تسبیح کا تحفہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے۔ یعنی ہم سب کے لیے سلام بھیجا، کس نے؟ حضرت ابراہیم نے۔ اس چیز کو محسوس کر کے نا تھوڑا سا خوش بھی ہوں، کیونکہ اپنی امت کو سلام کہیے تو ہم سب الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہمارے لیے حضرت ابراہیم نے سلام بھیجا، اور پھر ہم سب کے لیے ایک میسج بھیجا حضرت ابراہیم نے، اور وہ یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، عمدہ ہے، جنت کا پانی میٹھا ہے، اور جنت کی جو زمین ہے وہ بالکل پلین ہے، لیکن سبحان اللہ کہنا، والحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اس زمین میں درخت لگانا ہے۔ اب یہ ہم سب کے اوپر ہے کہ ہم سب جتنے چاہے درخت اپنی زمین پر لگا لیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک دفعہ ذرا دل سے کہیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے لیے جنت کی زمین میں درخت لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو تھا معراج کا واقعہ۔ اس کے بعد اب کیا ہوا؟ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات مکہ واپس بھی آ گئے۔ جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں بتایا جو اللہ نے آپ کو دکھائی تھی، تو ظاہر قوم نے تو جھٹلا دیا، بلکہ کچھ لوگوں نے تالیاں بجائیں، کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ لیا۔ ایک واحد شخصیت تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا، آپ کی ان تمام نشانیوں کی خبر کی تصدیق کی، اور وہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو سچ ہی کہی ہے، اور یہی وہ وقت تھا جب آپ کا لقب بھی حضرت ابو بکر کا لقب صدیق پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بہت دور کی باتوں پر بھی آپ کی تصدیق کرتا ہوں، کہ آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں، تو اس پر کیوں نہ سچا مانوں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس پر بھی کفار رکے نہیں، اور کفار نے آپ کا امتحان لینا چاہا اور پوچھا کہ اچھا ایسا کریں، آپ جو کہتے ہیں کہ آپ بیت المقدس کو دیکھ کر آئے ہیں، تو بیت المقدس کی کچھ کوالٹیز ہمیں بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ جب مجھ سے ان لوگوں نے اس طرح سے پوچھا بیت المقدس کے بارے میں تو مجھے بہت افسوس بھی ہوا، اور ایک طرح سے تھوڑا سا گھبرائے بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا، اور جب دیکھا تھا تو اس وقت اس کی نشانیوں کو اتنا زیادہ اپنے ذہن میں محفوظ بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بیت المقدس کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس کے بعد وہ کفار مکہ جو جو سوال آپ سے کرتے آپ اس کا جواب دیتے جاتے، یعنی ایک ایک دروازہ، ایک ایک جگہ جو انہوں نے پوچھی آپ نے انہیں بتا دیا، اور بالکل صحیح صحیح بتایا کہ ایک شخص بھی آپ کی تردید نہ کر سکا، اور آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیت المقدس کے تمام اوصاف بتا دیے۔ پھر اسی طرح سے اسی موقع پر ان کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قافلے کے بارے میں بھی پوچھا، ایک جو کارواں آ رہا تھا جو شام کی طرف سے آ رہا تھا، اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کارواں میں بتائیے کہ اونٹ کتنے ہیں، اور ہمیں اس قافلے کے بارے میں سب کچھ بتائیے کہ وہ کب پہنچے گا، اور جو ایک اونٹ آگے آگے جا رہا تھا اس کی کیا خبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک ٹھیک اس کارواں کے تمام احوال ان تمام لوگوں کو بتا دیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اب دیکھیے کہ اور یہ جو واقعہ تھا نا معراج، اسراء اور معراج کا، اس کی صبح آتا ہے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازوں کی کیفیت پوری بتائی، ان کے اوقات کے بارے میں بتایا، کیونکہ اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت فرض تھی، ٹھیک ہے، 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام، لیکن جب یہ معراج کا واقعہ ہو گیا اس کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی، کن کن اوقات میں پڑھی جائے گی، یہ پورا جو ہے تمام کی تمام کنڈیشنز اور سچویشنز آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اول وقت میں بھی نماز پڑھ کے بتائی، پھر آخر وقت میں بھی نماز پڑھ کر بتائی، اور یہ بتایا کہ ان دونوں اوقات کے درمیان
فلاں فلاں نماز کا وقت ہے، ورنہ اس سے پہلے نماز جو ہے وہ صبح شام صرف پڑھی جاتی تھی، اور اس کا بہرحال اس طرح سے طریقہ جو نہیں تھا، جو بعد میں آ کے حضرت جبرائیل نے بتایا گیا۔ اسی طرح سے معراج سے ریلیٹڈ ایک اور چیز میں بتاتی چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، معراج کے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ میرے گھر کی چھت کھولی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے، اس وقت میرے گھر کی چھت کھولی گئی، جبرائیل تشریف لائے، میرے سینے کو چاک کیا گیا، اسے زمزم سے دھویا گیا، ایک سونے کی ٹرے لائی گئی جس میں حکمت یعنی وزڈم اور ایمان تھا، اس کے ذریعے ان دونوں چیزوں کو میرے سینے میں ڈال دیا گیا، اور پھر میرے سینے کو بند کر دیا گیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آسمان کی طرف یا بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک وہ موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا، ایم شیور آپ سب کو یاد ہوگا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے، اور اسی طرح سے معراج سے پہلے بھی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا۔ اب اسرا اور معراج کے واقعے کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ تھا نبوت کے 10ویں سال کا، ٹھیک ہے، نبوت کے 10ویں سال معراج کا واقعہ ہوا۔ نبوت کے 11ویں سال کچھ لوگ جو ہیں اب مکہ سے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی اب کیا ہوا، آہستہ آہستہ اسلام جو ہے وہ مکہ کے باہر بھی پھیلنے لگا۔ نبوت کے 11ویں سال آتا ہے کہ مکہ سے باہر سے 6 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا، اور ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا تعلق جو تھا وہ خاص طور پر یثرب سے تھا۔ یثرب یعنی جو مدینے کا پرانا نام تھا، ٹھیک ہے۔ نبوت کے 11ویں سال یہ لوگ حج کے موقع پر آئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو آپ پر اسلام لے آئے۔ یہاں پر میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، صرف یہ بتاتی چلوں کہ مدینہ میں جیوز تھے، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہیں اس طرح کی فیلنگ آئی کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود یعنی جیو کرتے ہیں، یہ جیوز جو اس نبی کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں، تو ہم کیوں نہ جیوز سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ یہ 6 لوگ آئے، پہلے یہ ایمان لے کر آئے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم واپس جائیں گے اور اگلے سال دوبارہ زیادہ لوگوں کے ساتھ آئیں گے اور آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، نبوت کے پھر 12ویں سال یعنی اگلے سال تقریباً 12 کے قریب جو ہیں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آتا ہے کہ یہ لوگ منا کے قریب ایک گھاٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ وہ اسلام لے آئیں گے، چوری نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، یہ ڈیفرنٹ قسم کے وعدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور یہی وہ موقع تھا، یہ وہ وعدہ تھا، یہ وہ بیعت تھی جسے اسلامک ہسٹری میں بیعت عقبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تھی پہلی بیعت عقبہ جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، جس میں 12 کے قریب لوگ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور پھر جب یہ لوگ واپس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ ان کے ساتھ وہاں جائیے، ان کو قرآن پڑھائیے، دین کی تعلیمات سکھائیے، اور آپ دیکھیے کہ یہ حضرت مصعب بن عمیر ہی تھے جن کی کوششوں سے مدینے میں اسلام پھیلا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ مدینے کے ہر گھرانے میں کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور موجود تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں بہت خوبصورت حدیث بھی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں، یعنی جہاں جاتے ہیں شر پھیلاتے ہیں، ایول پھیلاتے ہیں، کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں، یعنی جہاں جاتے ہیں خیر پھیلاتے ہیں، خیر کی باتیں کرتے ہیں، تو حضرت مصعب بن عمیر بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، اور جس کی وجہ سے مدینے میں اسلام پھیلنے لگا، بہت سے لوگ جو ہیں مزید مسلمان ہو گئے۔ نبوت کے 12ویں سال یہ بیعت عقبہ ہو گئی، ٹھیک ہے، پہلی بیعت عقبہ۔ اب نبوت کے 13ویں سال، اگلے سال پھر موسم حج میں
اور زیادہ مزید لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آتا ہے کہ تقریباً 73 کے قریب یہ لوگ تھے۔ یہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی آفر پیش کی کہ دیکھیں ہم آپ کو اس طرح سے مکہ میں ان کفار کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑ سکتے، اور انہیں یثرب آنے کی دعوت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ یثرب چلیں، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب لے جانے کی بات کر رہے تھے، اس وقت آپ دیکھیے کہ ڈفرینٹ جو صحابہ وہاں موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے بار بار ان لوگوں کو تھوڑا سا احساس دلایا کہ دیکھو تم لوگ جو یہ بات کہہ رہے ہو پھر اس پر قائم رہنا ہوگا، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر جاؤ تو لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں، تمہارا ساتھ چھوڑ دیں، تمہارے مال کی تباہی ہو، تمہارے قبیلوں کے سردار تمہیں چھوڑ دیں، لیکن کیا اس کے باوجود بھی تم اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ جس پر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے ساتھ بھی ہم آپ کو لے جائیں گے، اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ سبحان اللہ، دنیا کا کوئی ساز و سامان نہیں بلکہ اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ کس صورت میں؟ جنت کی صورت میں۔ اور جنت اب دیکھیے دنیا کی ساری چیزوں سے اوپر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بات کی کہ دیکھو، اور واقعی میں اب دیکھیے کہ جنت ہی ہے نا، جنت اگر ہمارا گول جنت ہوگی تو اسی کی وجہ سے ہم ہر قسم کی قربانی دے سکیں گے، اگر جنت ہمارے ویژن میں ہوگی، ہمارا گول ہوگی۔ اور جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے جنت قربانی مانگتی ہے، انا کی، عزت کی، مال کی، جذبات کی، خواہشات کی، اور کبھی کبھی جان کی، وطن کی، قوم کی۔ تو وہی بات ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ صرف خواہشوں کے بلبوتے پر جنت مل جائے، وہی بات ہے نا، نو پین نو گین، کچھ نہ کچھ قربانی۔ بہت ہی پیارا ایک آئی تھنک حضرت عمر کا یا کا حدیث ہی آتی ہے میرے خیال میں، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن وہ آتا ہے نا کہ اگر ہم اپنا ایک قدم اپنے نفس پر رکھ دیں تو دوسرا قدم جنت میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر ان لوگوں نے عہد کیا کہ نہیں، ہر قیمت پر ہم آپ کو واپس لے کر جائیں گے، اور ایسا عہد وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں جنت نظر آ رہی ہو، جنہیں جنت پر یقین ہو، ورنہ آپ دیکھیں انسان کی اکثریت کیا کرتی ہے، قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تحبون العاجلہ، کہ انسان تو جلدی ملنے والی چیز سے محبت رکھتا ہے، اور جلدی ملنے والی چیز کیا ہے؟ دنیا کے فائدے۔ لیکن ان لوگوں نے ان تمام قربانیوں کو تسلیم کیا کہ ہم ہر قسم کی قربانی دے کر آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی موجود تھے، حضرت اسد بن زرارہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وفد میں سب سے چھوٹے تھے، چھوٹی عمر کے تھے۔ انہوں نے بھی ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو اہل یثرب، یاد رکھو سارے عرب سے دشمنی مول لوگے، لیکن اہل اسرب نے کہا کہ نہیں اسد، آپ اپنا ہاتھ اٹھائیے، واللہ ہم تو اس بیعت کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، اور اس طرح ان تمام لوگوں نے یہ بیعت کی۔ جب یہ بیعت مکمل ہو چکی، یہ تمام لوگ عہد کر چکے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو ایز اے لیڈر ان پر مقرر کیا کہ اب وہ ان لوگوں کے ذمہ دار ہوں گے، ان کو قرآن کی تعلیمات دین سکھائیں گے۔ اور اب دیکھیے کہ یہ جو دوسری بیعت عقبہ تھی، اس کے بعد آتا ہے کہ واقعات کا رخ بدل گیا، اور یہ ہسٹری میں لکھی جاتی ہے اسی طرح سے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، صحابہ کی زندگی کے، اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکی زندگی کے رخ جو ہیں وہ چینج ہو گئے۔ اب کیا ہوا، یہ بیعت جب پوری ہو گئی اور لوگ ابھی الگ ہونے ہی والے تھے، لیکن ایک شخص کو پتہ چل گیا اور اس نے نہایت زور سے آواز لگائی کہ اچھا میں جا کے اب سب کو بتا دوں گا، قریش مکہ کو بتا دوں گا، کیونکہ یہ جو لوگ ملاقات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کفار مکہ سے چھپ کر رہے تھے، ایک گھاٹی کے پیچھے کر رہے تھے۔ لیکن اس شخص نے زور سے آواز لگائی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طرح سے شخص کو چیلنج کیا کہ ابھی میں تمہاری خبر لیتا ہوں۔ اور اب دیکھیے کہ آتا ہے روایت میں کہ یہ شخص جو تھا یہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا۔
آپ دیکھیے شیطان انسان کا دشمن ہے، انسانوں کی شکل میں بھی بہکاتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم معوذتین پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس طرح کے ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہاں، شیطان جہاں وسوسے ڈالتا ہے وہاں پر انسانی شکل میں آ کر بھی انسان کو بہکا سکتا ہے۔ تو جب اس نے یہ زور سے پکار لگائی تو قریش نے ان یثرب والوں کے پیچھا کیا، انہیں پکڑنا چاہا، لیکن جس وقت تک وہ پکڑتے اس وقت تک یہ لوگ کافی دور جا چکے تھے۔ لیکن بہرحال ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ سعد بن عمارہ رضی اللہ عنہ، ان کو پکڑ لیا گیا، انہیں جو ہے واپس مکہ لے جایا گیا اور ان پر کافی ظلم بھی کیے گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو تھی بیعت عقبہ، جس سے تمام کے تمام لوگ پھر یثرب خیر خیریت کے ساتھ پہنچ گئے۔ ایک صرف ان صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جنہیں مکہ لے جایا گیا، انہیں مارا گیا، ان کے بال گھسیٹتے ہوئے انہیں مکہ لے جایا گیا تھا۔ لیکن پھر ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہیں مطعم بن عدی نے جو ہے ان ظالموں سے، ان کفار مکہ سے چھڑا لیا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس دوسری بیعت عقبہ کے بعد مسلمانوں نے مدینے کے لیے ہجرت شروع کر دی تھی۔ اسی ہجرت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، بہت ہی خوبصورت انسیڈنٹ، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو وہ تلوار انہوں نے لی، اپنے گلے میں تروار لٹکائی، اپنے کندھے پر کمان سنبھالی، اپنی تیر کمان جو ہوتا ہے بون ایرو وہ لیا، اور خانہ کعبہ میں چلے گئے، وہاں طواف کیا، مقام ابراہیم پر نفل پڑھے، اور پھر جتنے قریش وہاں بیٹھے تھے تو وہاں جا کر ان سے کہا کہ تم سب کے چہرے بگڑ جائیں، اللہ ان ناکوں کو خاک آلود کرے، تم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ اسے اس کی ماں گم پائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ حرم سے باہر وادی میں آ کر مقابلہ کرے۔ سبحان اللہ! لیکن کسی کو بھی جرت نہ ہوئی کہ وہ جا کر حضرت عمر کا مقابلہ کرتا، کیونکہ حضرت عمر تو وہ تھے کہ جن سے ڈر کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ تو بہرحال دوسری بیعت عقبہ کے بعد مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی تھی۔ اور اب دیکھیے کہ اسی موقع پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ یمامہ ہے لیکن وہ تو مدینہ ہے، یثرب ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مدینہ دکھا دیا گیا تھا۔ اور پھر ڈفرینٹ صحابہ کرام نے، کچھ نے پہلے ہجرت کر لی، کچھ نے بعد میں ہجرت کی، جس میں سے آتا ہے کہ سب سے پہلے مہاجر جو تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور ان کے بارے میں انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ سیشن میں اسٹارٹ کریں گے کہ کس طرح پھر مسلمانوں نے ہجرت شروع کی، کیا کیا ان کے ساتھ ہوا، صحابہ کرام کے ساتھ کیا واقعات ہوئے اس ہجرت کے دوران، اور اس پر قریش کا رد عمل کیا تھا۔ تو اس طرح سے ہم الحمدللہ مکی زندگی کے اختتام تک پہنچتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے جو بھی آج ہم نے ڈسکشن کیا، اس میں ایک مین چیز جو ہے معراج کا جو واقعہ تھا، اس کا معراج کے واقعے کا نا سب سے اہم پہلو کیا سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو؟ چلے میں آپ لوگ سے ہی پوچھتی ہوں اس سے پہلے کہ میں خود بتاؤں آپ لوگوں کو، کہ جو بھی آج ہم نے چلے اسراء پڑھا، معراج پڑھا، بیعت عقبہ، دوسری بیعت عقبہ، ہم نے آج یہ مین ایونٹس جو ہیں یہ ان کے بارے میں پڑھا۔ نبوت کے 10ویں سال، 10ویں سال معراج ہوئی، پھر 11ویں سال بیعت عقبہ، پھر 12ویں سال اور 13ویں سال میں دوسری بیعت عقبہ ہوئی، اس کے بعد پھر ہجرت شروع ہو گئی۔ تو یہ بتائیے مجھے کہ کیا بات سمجھ آتی ہے، کیا کلک کی بات خاص طور پر معراج کے واقعے سے؟ کوئی بھی چیز؟ جی اب آپ لوگ کے بولنے کا وقت ہے، تھوڑا سا کچھ کمنٹس میں بتائیے، کوئی چیز جو سمجھ آئی، کوئی کلک کی، کچھ شیئر کریے، اپنے لیے عمل کا کوئی پوائنٹ نکال کر بتائیے کہ کیا اپنے لیے عمل کا پوائنٹ لیا۔ ہر سیشن میں سے یہ ضرور کوشش کیا کریں کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی عمل کا پوائنٹ اپنے لیے ضرور نکالیں۔ بے شک ضروری نہیں کہ ہم فوراً ہی اس پر عمل شروع کر دیں، ظاہر ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، لیکن کم سے کم عمل کا پوائنٹ نکال کر ایک نیت کریں، کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے ایک چیز اور میں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جو چیز آپ لوگ یہاں پر کوئی بھی چیز ایسی اگر سیکھ رہے ہیں،
رائٹ؟ تو اسے جا کر شیئر ضرور کریں کسی کے ساتھ بھی، ضروری نہیں ہے کہ باہر جا کے فارمل لیول پر، ظاہر ہے کسی کے ساتھ بھی، گھر میں جو بھی آپ کے فیملی ممبرس ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کی میڈس ہیں، کوئی بھی ریلیٹیو ہے، کبھی کسی سے فون پہ بات ہو رہی ہے فرینڈ کے ساتھ، تو دیکھو آج مجھے اس بات کا پتہ چلا، تو بہت ہی یہ ایک شیئر کرنا، علم کو آگے بھیجنا سنت میں سے بھی آتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے بلغوا انی ولو آیا، تو شیئر ضرور کریں کسی نہ کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ ہم یہیں تک آج اپنا سیشن رکھتے ہیں، آپ میں سے کوئی کچھ بات کہنا چاہے، شیئر کرنا چاہے، تو 1 منٹ ہم آن لائن رہتے ہیں، اگر کوئی بات پلیز آپ لوگ شیئر کریے، کیا بات آج سمجھ آئی؟ نماز واز ریڈیوس فرام 50 times to 5 times ایز اے مرسی ٹو دا امہ. یس، بارک اللہ فیک. کتنی زبردست پوائنٹ آپ نے یہ شیئر کیا ہے، کتنا زبردست عروسہ، کہ جب بھی ہمیں نماز مشکل لگنے لگے نا، تو واقعی میں ہم یہی سوچیں کہ اگر تو ہم پر 50 ٹائمز پریئرز 50 ٹائمز ان اے ڈے ہوتی تو کیا ہم پڑھ سکتے؟ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے اوپر صرف 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور ہم اس میں بھی کتنی ڈنڈی مار جاتے ہیں. ان تمام برائیوں سے بچنا جن پہ عذاب دیکھا گیا، نماز کی پابندی اور ذکر الہی کو خصوصی اہتمام کرنا. بارک اللہ فیک نالا، بالکل جو معراج کے موقع پر یہ بڑی بڑی سزائیں دکھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پہنچائی گئی باتیں، تو ان سے بچنا. ذکر، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حضرت ابراہیم کا پیغام ہے نا. اس کا تو نا کہیں ریمائنڈر میں نے یہی کیا ہوا ہے اپنے لیے، کہ ایک اسٹکر ہے جس پر یہ تسبیح لکھی ہوئی ہے، اور اسے اپنی کبرڈ کے پاس لگایا ہوا ہے، تو جب بھی نظر پڑتی ہے تو انسان کے ذہن میں اکثر نہیں رہتا، انسان بھول جاتا ہے، تو فوراً انسان کو یاد آ جاتا ہے. نالج آف جنہ اینڈ ہیل، امپورٹنس آف 5 ٹائمز نماز. بارک اللہ فی خدیجہ، بالکل جنت اور جہنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی. اور اسی طرح سے 5 وقت کی نماز کی امپورٹنس ہمیں پتہ چلتی ہے. دا ڈفرینٹ پنشمنٹس گیون. یس عروسہ، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جی فوزیہ نصیر بھی کچھ کہہ رہی ہیں، جب ہمیں 50 نمازیں دی جاتی ہیں تو ہم اسے کیسے عمل کرتے ہیں؟ بالکل، جبکہ 5 نمازیں تو بھی ہم اس میں خلاف ورزی کرتے ہیں. اللہ کی عبادت حقیقی ہونی چاہیے، اللہ سے محبت نماز کے ذریعے ثابت کریے. بارک اللہ فیک امرین. اللہ سے محبت کا ثبوت ہم نماز کے ذریعے دیتے ہیں، یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے. بالکل، محبت ہوگی تو خود بخود ہی یہ تمام محبت جو ہے ہماری، یہ تمام اعمال میں نظر آئے گی. اور دیکھیے جہاں تک نماز کی بات ہے، وہاں پر آج ہماری خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا رجحان بہت کم پایا جاتا ہے. تو سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ بچوں کو نماز پر لانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کریں، سختی سے نہیں تو نرمی سے. اور خاص طور پر میں اکثر جہاں بھی کبھی اگر کبھی کوئی بھی ٹاک وغیرہ دیتی ہوں، میں یہی کہتی ہوں کہ بچوں کو کم سے کم فرض پر تو ضرور لگائیں. بے شک ان سے آپ ریکویسٹ کریں، ان کے آگے ہاتھ جوڑیں کہ دیکھو فرض نماز ضرور پڑھو. ایک دفعہ فرض نماز کے عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ باقی پھر سنت نوافل خود بخود پڑھنے لگیں گے، لیکن فرض نماز اپنے بچوں کو ضرور پڑھوائیں. اور ایسا کہیں نا، یہ نہیں کہیں کہ جاؤ نماز پڑھو. بہت ہی اچھا، ایک میں اسکالر کی بات سن رہی تھی کہ بچوں سے یہ کہیں کہ آئیں ہم مل کر نماز پڑھتے ہیں، تاکہ ہم سب مل کر جنت میں داخل ہوں. تو وہی بات ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر آگے یہ چیزیں خود بخود ہماری اولاد میں، ہماری جنریشن میں فلٹر ڈاؤن ہوں گی. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو وقت ہم یہاں لگاتے ہیں، ہم سب کا اس طرح سے ورچوئل گیدرنگ میں جمع ہونا قبول فرمائے. جو ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جتنے لوگ جو پریشان ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جو لوگ مشکلات میں، اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.